अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी, हमने अपने लास्ट क्लास में रिटन वर्क किया था और कुछ रह गया था। हमने सूरह माऊन के अल्फाज, अरबी अल्फाज थे और उर्दू मानी लिखी थे। आज हम उसके बामुहावरा तराजुम लिखेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी नोटबुक निकालें और अपनी स्टेशनरी, पेंसिल, इरेजर वगैरह अपने पास रख लें। ठीक है, उस पेज पे हमने अल्फाज मानी लिखे थे। अब ऐसा करें, नेक्स्ट पेज निकालें और वो प्रिपेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट पेज निकालें, साथ में पेंसिल, इरेजर भी निकालें, रूलर भी निकालें। पेज को प्रिपेयर करें जिस तरह आप क्लास में प्रिपेयर करते थे। ऊपर लिखें नंबर शुमार, इस्लामियात, घर का काम, 23 रमजान 4200 हिजरी। ठीक है, 1442 हिजरी है, ये लिखे ऊपर टॉप लाइन पे, सबसे टॉप लाइन पे, जिस तरह आप क्लास में लिखते थे। अगर आपको, ठीक है, आपको लग रहा है कि टाइम की कमी की वजह से आप लिख नहीं सकेंगे, या तो ऐसा करें, अपने लिए अभी से स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन नोट मस्ट करें। ठीक है ना, लास्ट में मैंने सबका चेक भी करना है, देखना भी है और पूछना भी है, तो इसलिए आप वैसे ही एहतियातन आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि अगर आपसे कुछ रह जाए तो आप उसे कंप्लीट कर लें। ठीक है, पेज प्रिपेयर कर दिया। अब आते हैं, ठीक है, आयात के तराजुम की तरफ। टॉप लाइन के बाद जो फर्स्ट लाइन है उसको छोड़ के सेकंड लाइन पे आप लिख लें हेडिंग के तौर पे। ठीक है, दरमियान में लिख लें आयात के तराजुम, बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग के साथ। राइटिंग आपकी अच्छी हो। जितना भी टाइम आपको घर पे मिल रहा है, रिटन प्रैक्टिस आप किया करें ताकि आपकी राइटिंग बेहतर हो। हेडिंग दे दें आयात के तराजुम। ठीक है, फर्स्ट में हम देख चुके थे सूरह माऊन, फिर साथ में हम लिख चुके थे कि अरबी अल्फाज उर्दू माने, उसी के जो है आयात के बामुहावरा तराजुम है। नेक्स्ट पेज पे आप स्टार्ट कर ले, प्रिपेयर कर ले, ऊपर लिख लें नंबर शुमार, इस्लामियात, घर का काम, ठीक है, या जमात का काम, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, जमात का काम, और उसके साथ जो है आप साइड पे डेट लिख लें 23 रमजान 1442 हिजरी। ठीक है, नीचे हेडिंग दे दें, एक लाइन छोड़ के, फर्स्ट लाइन छोड़ के लिख लें आयात के तराजुम। आयात के तराजुम के बाद पहला आप हेडिंग दे दें एक, नंबर शुमार जो आपका लाइन लगी हुई है वहां पे हम जो आप सीरियल नंबर होते हैं, नंबर शुमार जो होते हैं वो लिखते हैं, उसमें एक लिख लें कि पहला आयत है हमारा। ठीक है, पहली आयत है हमारी, तो आप लिख लें अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। ठीक है, स्क्रीन की तरफ देखिए, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। ठीक है, फिर लिखिए तर्जुमा, हेडिंग दे दी। ठीक है, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। नेक्स्ट लाइन में फिर स्टार्ट करें उर्दू का तर्जुमा। क्या आपने उस शख्स को देखा जो सजा और जजा को झुठलाता है? ये उसका उर्दू बामुहावरा तर्जुमा है पहले आयत का। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने उस शख्स को देखा जो सजा और जजा को झुठलाता है? नजर आ रहा है स्क्रीन पे आपको? इसी तरह ठीक ठीक लिखें और अच्छी राइटिंग के साथ लिखें। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ठीक है, तर्जुमा था इसका कि आपने उस शख्स को देखा जो सजा और जजा को झुठलाता है। लिख लिया। अब एक लाइन छोड़ के आप दूसरा लिख स्टार्ट करें। एक लाइन छोड़ के साइड पे जहां पे नंबर शुमार की लाइन लगी हुई है वहां पे दो लिखें, दो की हेडिंग दे दें जिस तरह मैंने दी है। ठीक है, दूसरी आयत है हमारी फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुग़्गुल यतीम। ठीक है, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुग़्गुल यतीम, वो ऐसा शख्स है जो यतीम को धक्के देता है। नीट राइटिंग के साथ सबने नोट करना है। ठीक है, ये रिटन वर्क है आपका, आपने इससे लर्निंग करनी है
اور میں نے اینڈ میں اس کو چیک بھی کرنا ہے کہ کس کس نے نوٹ کیا. ٹھیک ہے. فذالک الذی یدعو الیتیم. فذالک الذی یدعو الیتیم عربی لکھیں. اب اس کے نیچے اردو ترجمہ لکھیں. وہ ایسا شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. فذالک الذی یدعو الیتیم لکھ لیا. اردو کا ترجمہ جو ہے وہ ایسا شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. تیسری آیت ہماری ہے. ٹھیک ہے. اسی لائن میں سیکوینس میں نیچے 3 کی ہیڈنگ دے دیں. یہ اردو کے جو ہم نے نمبرنگ کی ہے اسی طرح کا 3 لکھیں آپ. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. ٹھیک ہے. تیسری آیت ہے ہماری وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اس کا اردو ترجمہ ہے اور محتاج کو کھانا کھانے کی ترغیب یا کھانا دینے کی ترغیب دوسروں کو نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا. آپ کے لیے لکھا گیا ہے اور محتاج کو کھانا دینے کی دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ اور محتاج کو کھانا دینے کی دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا. یعنی کہ اَرَأَیْتَ الَّذِی یُکَذِّبُ بِالدِّینِ. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو سزا اور جزا کو جھٹلاتا ہے. یعنی اچھے برے کام کو اور اس کے ثواب اور اس کے گناہ کو جو ہے بھول چکا ہے. وہ ایسا شخص ہے. ٹھیک ہے. اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ ایسا شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اس میں ایک برائی ایک خامی یہ بھی ہے کہ اور محتاج کو کھانا دینے کی دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا. جیسا کہ میں بتا چکی ہوں. اور اس لیے ایسا نہیں کرتا کیونکہ خود تو اس کا اتنا بڑا دل نہیں ہوتا کہ وہ کسی محتاج کو کسی غریب کو کسی ضرورت مند کو کھانا کھلائے تو دوسروں کو بھی اس کی ترغیب یعنی کہ ہدایت نہیں دیتا. اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں اس سے کہوں کہ اس غریب یا محتاج کو کھانا کھلا دیں کچھ دے دیں تو وہ مجھ سے آگے سے کہہ دیں کہ آپ خود کیوں اس کی مدد نہیں کرتے جو ہم سے کہہ رہے ہیں. تو اس ڈر کی وجہ سے کیونکہ اس کا دل جو ہے اتنا بڑا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق نہیں دی ہوتی کہ وہ کسی کی محتاج کی جو ہے مدد کر سکے. تو اس لیے وہ دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا. اب چوتھے نمبر ہے. ٹھیک ہے. چوتھے نمبر پر نمبر 4. ٹھیک ہے. چوتھی آیات ہے ہماری فوائل المصلین. فوائل تباہی خرابی. ٹھیک ہے. مصلین ان نمازوں کے لیے. ف کا مطلب ہے پس. ویل بڑی تباہی. للمصلین ان نمازوں کے لیے. ٹھیک ہے. محاورہ اس کا ترجمہ ہے پس ان نمازوں کے لیے بڑی تباہی ہے. نمبر 4 ہے فوائل للمصلین پس ان نمازوں کے لیے بڑی تباہی ہے. کن نمازوں کے لیے ہم پڑھ چکے ہیں پریویس لیکچر میں. جو اپنی نمازوں سے ٹھیک ہے اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں ادا نہیں کرتے اور جو ادا کرتے ہیں وہ پورے دل و جان سے ٹھیک ہے جستجو کے ساتھ توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے بلکہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ چلے نماز پڑھ لی جان چھوٹی. ٹھیک ہے. اور نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ دنیا کے سارے جو اونچ نیچ ہوتے ہیں دنیا کے سارے مسائل جو ہیں وہ انہیں نماز میں یاد آتے ہیں. یہ کرنا ہے یہ نہیں کیا وہ ہوا یہ نہیں ہوا. تو ان کے لیے ٹھیک ہے نا تو ان کے لیے بڑی تباہی ہے. اور 5ویں نمبر پہ آ جائیں. ٹھیک ہے. فوائل للمصلین یہ چوتھی نمبر آیات ہے پس ان نمازوں کے لیے بڑی تباہی ہے. 5ویں نمبر پہ آ جائیں الذین هم عن صلاتهم ساہون. الذین هم عن صلاتهم ساہون. عربی لکھیں. ٹھیک ہے. اچھی رائٹنگ کے ساتھ خوشخط لکھیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون پینسل سے. ہر ایک آیات کو شروع کرنے کے لیے آپ نے ایک لائن چھوڑنی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے پہلا لکھ لیا
ٹھیک ہے، پہلی آیات اس کے ساتھ ترجمہ لکھا، تو دوسری آیات جب آپ شروع کر رہے ہیں تو بیچ میں آپ نے ایک لائن چھوڑنی ہے. اسی طرح پانچویں آیات جب آپ شروع کر رہے ہیں تو ایک لائن چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، غافل ہیں، بے خبر ہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. میں نے ساتھ میں بتایا تھا کہ سب نوٹ کرتے جائیں، احتیاطاً اسکرین شاٹ لے لیں. اگر کچھ مسنگ ہے، کچھ رہ گیا ہے آپ سے، تاکہ پھر آپ اسے پورا کر سکیں. الذین هم یراؤن، الذین هم یراؤن، چھٹی آیات، 6 نمبر آیات. ٹھیک ہے، نوٹ کریں اس کو. الذین هم یراؤن، جو ریاکاری کرتے ہیں. یراؤن ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں. الذین لوگ، ہم جو لوگ یا جو ریاکاری کرتے ہیں. ریاکاری کا مطلب ہے دکھاوا کرتے ہیں. جو عمل کرتے ہیں، نماز زکوٰۃ اس لیے کرتے ہیں، صدقہ خیرات، تاکہ لوگ انہیں بڑا سخی مالدار سمجھیں. صرف معاشرے میں اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے. جو اللہ کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں وہ دنیا کے لوگوں سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں. کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، وہ یہ سوچتے ہیں کہ صرف اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور صرف اس کو خوش کرنے کے لیے وہ عمل کرتے ہیں. جبکہ ریاکار لوگ، دکھاوا کرنے والے لوگ، صرف دنیا کو خوش کرنے کے لیے، ان کی نظر میں اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، جو بھی عمل ہو. پھر ہماری آخری آیات ہے 7ویں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو معمولی سی چیز بھی دینے سے انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے دل میں صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ چیز کسی کے سامنے اس شخص کو دوں گا یا اس کی ضرورت پورا کروں گا، ٹھیک ہے، اس کی ضرورت کو پوری کروں گا، تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، امیر ہے، اس کا دل بہت بڑا ہے. جبکہ اس کے دل میں صرف دکھاوا ہوتا ہے. وہ لوگوں کو معمولی سی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں. جب اکیلے ہوتے ہیں تو کسی چیز کو دینے کے لیے اس کا دل راضی نہیں ہوتا، لیکن جب لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو دکھاوے کے لیے وہ ہر ایک عمل کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں. یہ ہمارا تحریری کام تھا سورہ ماعون کا. ٹھیک ہے، ہم نے پریویس لیکچر میں الفاظ معنی کیے تھے. اس میں ہم نے آیات کے بامحاورہ تراجم لکھے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے نیٹ نوٹ بک میں نوٹ کر لیا ہوگا. ٹھیک ہے، میں نے سب کا لاسٹ میں چیک کرنا ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے دوسرے سبق کی طرف. ٹھیک ہے، ہماری یہ صورت پوری ہو گئی. اس کا جو ہے ہمارا جو ایکسپلینیشن تھا، ٹھیک ہے، جو بھی ایکسپلینیشن تھی اس صورت کی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تراجم بھی ہو گئے ہیں، شان نزول بھی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، آج ہمارا جو دوسرا سبق ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے باب 2، ایمانیات و عبادات. ٹھیک ہے، عبادات تو آپ کو پتا ہے، جو مسلمان، ٹھیک ہے، جو عبادت کی جمع ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیے ہیں، اس کو جو ہم پورا کرتے ہیں اس کو عبادات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایمانیات ایمان کی جمع ہے. ایمان کا مطلب آپ سب کو پتا ہے، ایمان کا مطلب ہے عقیدہ، یقین کرنا. بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم دل سے ان کو مانتے ہیں. جیسے ہم سب نے بظاہر اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا لیکن اس کی ذات کی موجودگی کا احساس ہمیں ہر وقت ہوتا ہے کہ ہاں اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں دیکھ رہا ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، ہم دیکھ تو نہیں سکتے، ان کو محسوس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم نے نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو نہیں دیکھا. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا جو ہمارے آخری نبی ہیں قیامت تک، نہ ہی ہم نے اپنے پہلے نبی،
ٹھیک ہے. پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا, لیکن ہم مانتے ہیں کہ پہلے پیغمبر وہ ہے اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یقین ہے. ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا, ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی, وہ نورانی مخلوق ہے, ان کا شخصی وجود نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیک لوگوں کو انسانی شکل میں نظر آ بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جو ہمارا آج کا جو ہم پڑھیں گے, ہمارا سبق جو ہے وہ فرشتوں پر ایمان ہے. فرشتوں کا مطلب ہے فرشتہ, نورانی مخلوق, جسے اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے, جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے, فرشتے کی جمع, ٹھیک ہے, فرشتوں پر ایمان ہے ہمارا. یہ ہمارا آج کا سبق ہے. ویسے ایمان فرشتے تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے. ٹھیک ہے, جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کچھ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص کام کے لیے پیدا کیا ہے, ان کو خاص کام سونپے ہیں. اس طرح ایمان کا مطلب آپ کو پتہ ہے عقیدہ ہے, یقین ہے. ہم فرشتوں پر یقین رکھتے ہیں. عقیدہ ہے ہمارا کہ ہاں فرشتے موجود ہیں. جس طرح ایک دین, ٹھیک ہے, اسلام کی عمارت کے 5 ستون ہیں. اگر اس میں سے ایک بھی نہ ہو تو اسلام مکمل نہیں ہوگا. اسی طرح ایمان کی بھی 6 ستون ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر ایک ایمان ہم اللہ پر ایمان رکھیں گے, فرشتوں پہ نہیں رکھیں گے, آسمانی کتابوں پر رکھیں گے, نبیوں پہ نہیں رکھیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا آج کا جو سبق تھا یہ ہے. ٹھیک ہے, ہم کل انشاءاللہ اس کو پورے تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. ابھی